बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि समझ नहीं आता आप किस चीज़ पे बात करें, किसको छोड़ दें। और आपको हर लम्हा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। हर लम्हे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कहीं कोई इलेक्शन कमीशन जा रहा है, कहीं इलेक्शन कमीशन का जो है वो एलामिया आ रहा है, कहीं पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसका एलामिया आ रहा है, कहीं पर कोई मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट बन के वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हो रहा है। तो इतनी चीज़ें हो रही हैं और सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं कि सबको जो है वो सब पर नज़र रखना और सबको मिलाकर देखना बड़ा ज़रूरी हो गया है। तो आज एक दिन के अंदर अंदर कम से कम 10 इवेंट्स हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि सब अपने अपने खेल में लगे हुए हैं। ANP अपने खेल में लगी है, MQM अपने खेल में लगी है, और यहाँ पर मौलाना फजल रहमान अपने खेल में लगे हैं, और नून लीग जो है वो अपने चक्करों में पड़ी है। तो क्या हो रहा है, ज़रा ये आपके सामने कुछ चीज़ें मैं रख देता हूँ। देखें, साकिब निसार साहब के साहबजादे की एक ऑडियो जो है वो अबूजर चद्दड़ के साथ सामने आई। मुबैना ऑडियो, मुबैना आप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसको तस्लीम कर लिया गया कि ये ऑडियो उन्हीं की है, लेकिन इसमें वो ये कहते हैं कि जी ये जोड़ जोड़ के बनाई गई है। लेकिन अब बहरहाल उस पर सियासत प्ले करने के लिए ऑडियोज़ तो राना सनाउल्लाह की भी आ चुकी हैं, ऑडियोज़ मरीम नवाज़ की भी कितनी आ चुकी हैं। लेकिन सिर्फ दबाव डालने के लिए अब क्या किया है कि स्पीकर साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो की लीक जो है उसकी तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाव में लाने के लिए कमेटी बना दी है। और ये जो कमेटी है ये मेरे हाथ में ये उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया। और 10 रुकनी कमेटी है जिसके चेयरमैन बनाया गया है मिस्टर मोहम्मद असलम भोतानी, मिस शाहिदा अख्तर अली, और मिस्टर मोहम्मद अबू बकर चौधरी, बर्जीस ताहिर जो हर वक्त आग उगलते रहते हैं, शेख रोयल असगर जो बड़ी सख्त तकरीर कर रहे हैं आजकल औरिया मकबूल जान के ख़िलाफ़, और सैयद हसनैन तारिक, ये गालिबन हुसैन तारिक ये पीपल्स पार्टी के हैं मेरा ख्याल है हैदराबाद से। फिर नाज बलोच ये भी पीपल्स पार्टी की हैं कराची से। खालिद मक्सी बाप पार्टी के, और वजिया कमर ये PTI के मुनहरिफ हैं, और मोहम्मद अफजल खान ढांडला ये भी PTI के मुनहरिफ हैं। मैंने तो सारे इधर उधर से इकट्ठे कुट्ठे करके पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ, कोई नून लीग और कोई मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग मिला के तो इन पर एक कमेटी बना दी है। ये कमेटी क्या करेगी जी? अच्छा, ये कमेटी क्या करेगी कि ये तहकीकात करेगी कि ये जो ऑडियो है ये ठीक है या नहीं है साकिब निसार की, और क्या रिश्वत का बाजार टिकटों की तकसीम में गर्म है। तो ये कमेटी बनाई गई है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है बल्कि एक और डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेफरेंस है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये रेफरेंस है, और ये अता तारड़ साहब और अली मोहम्मद ख़ान साहब लेकर गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इलेक्शन कमीशन में, और उनसे कहते हैं कि जनाब ये जो एक ऑडियो आई है साकिब निसार साहब की, इस ऑडियो की वजह से इसमें यह साबित हो गया है कि रिश्वत सतानी हो रही है, और इस वजह से आप इमरान खान पर पाबंदी लगा दें कि वो पार्टी के हेड नहीं हो सकते। एक तरफ अभी पार्लियामेंट में एक कमेटी बनाई है जिससे तहकीकात करनी है कि ये ऑडियो ठीक है, गलत है, जोड़ी गई है, डॉक्टर्ड है, नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान पर पाबंदी लगवाने के लिए भी नून लीग इलेक्शन कमीशन के पास चली गई है। तो आप देखें कि इतने अहम मामला छोड़ के कि उधर IMF की डील नहीं हो पा रही, इधर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, इधर बेरोज़गारी बढ़ रही है, इधर बेचैनी बढ़ रही है, और आवाम जो है वो सख्त परेशान और झुंझुलाहट का शिकार है, और इधर कमेटियां बन रही हैं जी। क्या जो है वो ज़ाहिर है कमेटी का इजलास होगा, उसमें फिर खाबे शाबे चलेंगे, तो ख़त्म तो आवाम के पैसे, खर्च तो आवाम के पैसे ही होने हैं। लेकिन चलें, आप किसी की जान गई, किसी की अदा ठहरी वाली बात है कि कोई बेचारे गरीब लोग मर रहे हैं और यहाँ पर अदाएँ ख़त्म नहीं हो रही, कमेटियाँ बन रही हैं। तो चलें, ये एक और कमेटी बन गई है, ये निकालेगी कि इसमें से क्या होना है और क्या होता है। अच्छा, आप देखें एक और चीज़ हुई है कि इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट आ गया है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट क्या करने आया है, एक नज़र षानी की दरख्वास्त लेकर आया है, और नज़र षानी की दरख्वास्त में वो ये कहते हैं कि जी जो आपने फैसला किया था 4 अप्रैल को कि 14 मई को इंतखाबात होंगे, आप उस फैसले पर बराह करम नज़र षानी करें।
اور ایک بات تو اس میں کہی ہے کہ جی 14 مئی کو الیکشن ہو نہیں سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا موقف یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ تو تاریخ نہیں دے سکتی، سپریم کورٹ تاریخ نہیں دے سکتی، کیونکہ تاریخ دینا تو بقول سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا تھا کہ صدر صاحب تاریخ دیں یا الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت سے تاریخ آئے، ادھر گورنر صاحب تاریخ دیں، تو یہاں سپریم کورٹ نے کیسے تاریخ دے دی؟ تو نظر ثانی کی درخواست الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں ڈال دی ہے، ایک مرتبہ پھر کہہ دیا ہے کہ جناب یہ الیکشن نہیں ہو سکتے، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونے، یہ ہوا ہے۔ پھر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی 2 درخواستیں لے کر سپریم کورٹ میں گئی ہے۔ ایک درخواست انہوں نے کی ہے کہ جی نگران حکومت کو ہٹا کر ایڈمنسٹریٹرز مقرر کیے جائیں، نگران حکومت 90 دن سے زیادہ کام نہیں کر سکتی، ان کے 90 دن کی عیاشی پوری ہو گئی ہے، اس لیے اب یہاں پر ان کی حکومت کے قائم رہنے کا، نگران حکومتوں کے قائم رہنے کا جواز نہیں ہے، تو جب تک انتخابات نہیں ہوتے تب تک یہاں پر ایڈمنسٹریٹرز مقرر کر دیے جائیں۔ یہ امپورٹنٹ کیس ہے جو سپریم کورٹ کے پاس آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا آئین میں کوئی گنجائش ایسی نکالتی ہے کہ یہ 90 دن سے اوپر بھی چل سکتے ہیں، یا پھر واقعی ان کو ہٹا کے ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جاتا ہے۔ اس بات کا امکان تو مجھے نظر نہیں آتا، جو کہا جا رہا تھا کہ پرانی حکومتیں بحال ہو جائیں گی، وہ تو حکومتیں ٹوٹ گئیں، ان کو آپ بحال کریں گے تو وہ پھر توڑ دیں گے، تو اس بات کا تو کوئی امکان نظر نہیں آتا، نہ اس کا کوئی لاجک بنتا ہے۔ لیکن یہ بات ہو سکتی ہے کہ واقعی کوئی ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا جائیں اور بیوروکریسی میں سے کسی کی ذمہ داری لگا دی جائے، کسی اور کی ذمہ داری کو ایڈمنسٹریٹر لگا کے نظام کو چلایا جائے۔ ایک درخواست تو یہ گئی ہے۔ دوسری درخواست سپریم کورٹ میں گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ جناب ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں ناکام، اور ان ناکام مذاکرات کی وجہ سے اب آپ 14 مئی کو ہی الیکشن کروائیں۔ اچھا، اب جو سپریم کورٹ میں ڈاکومنٹ پریزنٹ کیا گیا ہے بہت تفصیلی، اس کے چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ جی ہم نے حکومت کو کیا کیا آپشنز دیے تھے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلا آپشن یہ دیا تھا، پہلی تجویز یہ دی تھی کہ قومی اسمبلیوں سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کے 14 مئی 2023 یا اس سے قبل تحلیل کر دیا جائے۔ دوسری تجویز یہ دی تھی کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے 60 روز کے اندر، یعنی کہ جولائی 2023 کے دوسرے ہفتے میں تمام اسمبلیوں کے انتخابات کرائے جائیں، جولائی کے دوسرے ہفتے میں۔ تیسری تجویز یہ دی تھی کہ چونکہ پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کے انتخابات 90 روز کے دورانیے کے بعد کرانے کو آئینی کور کی فراہمی کے لیے پی ٹی آئی کے ایم این ایز قومی اسمبلی جائیں گے اور سیاسی جماعتوں کی باہمی رضامندی سے ایک وقت کے لیے آئینی ترمیم کی جائے گی جو کہ پنجاب اور کے پی اسمبلی انتخابات میں 90 روز کی تاخیر کی توثیق کرے گی۔ یعنی پی ٹی آئی جائے گی اور جا کے کہے گی ٹھیک ہے ون ٹائم امینڈمنٹ کر دیتے ہیں کہ ایک دفعہ الیکشن کو 90 روز سے اوپر جانے کی اجازت دی جائے، تو پارلیمنٹ اس کی توثیق کر دے گا اور یوں اس کو ایک آئینی کور مل جائے گا۔ چوتھی تجویز یہ تھی کہ تمام جماعتیں انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے پر اتفاق کریں گی کہ جو بھی نتائج نکلیں گی تمام جماعتیں اس کو تسلیم کریں گی۔ پانچویں تجویز یہ دی تھی کہ مذکورہ بالا تجاویز کے مطابق ایک تحریری معاہدہ سپریم کورٹ میں جمع ہوگا، سپریم کورٹ کو ضامن بنایا جائے گا تاکہ معاہدے کے نفاذ پر فریقین کی جانب سے اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ اب یہ پانچوں تجاویز جو ہیں سپریم کورٹ کو بتا دی گئی ہیں کہ جی ہم نے یہ تجاویز دی، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب نیکسٹ ٹائم ہیئرنگ ہوگی تو اس میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ پانچوں پوائنٹس ہوں گے اور سپریم کورٹ پوچھے گی کہ یہ معقول تجاویز تھیں، آپ نے ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ اب اس پر جواب یہ آئے گا کہ جی ہم نے تو دینا ہے بجٹ، تو بجٹ دیے بغیر جو ہے وہ ہم کیسے چل سکتے ہیں، اور نگران حکومتیں تو بجٹ نہیں دے سکتی۔ تو پھر سپریم کورٹ یہ پروو کرے گی کہ کیا نگران حکومتیں بجٹ دے سکتی ہیں کہ نہیں دے سکتی۔ میری معلومات کے مطابق نگران حکومت اپنے 3 مہینے کا بجٹ دے سکتی ہے، 3 مہینے کے ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کے لیے، اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ پھر اپنا باقی کے جو ٹینیورز فائنینشیل ایئر بچے گا اس کا بجٹ وہ نئی حکومت آ کر دے گی۔ اس طرح ہوتا ہے۔ اور لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم نے یہ کہہ دیا کہ قومی اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ 30 جولائی 2023 کو ہوگی، 30 جولائی 2023 کو تحلیل ہوگی، اور پھر 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اکتوبر میں چلے گئے۔ تو جب آپ اکتوبر میں ہی جا رہے ہیں تو پھر مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ اکتوبر تو آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں ہونے ہیں، تو مذاکرات کے لیے بیٹھے ہی کیوں ہیں؟ مذاکرات کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ آپ دیں کچھ ہم دیں، لیکن یہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے مذاکرات کر لیتے ہیں لیکن ہوں گے انتخابات اکتوبر میں ہی، تو پھر مذاکرات کے لیے آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر آپ اسٹریٹ جواب دیں کہ مذاکرات ہم نہیں کر رہے کیونکہ اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے۔ تو یہ جو مذاکرات میں 7 دن ضائع کیے گئے ہیں یہ صرف سپریم کورٹ کا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے تھمبنیل میں بھی لکھی، اور وہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے جس میں تحریک انصاف کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ تحریک انصاف نے معذرت کر لی، اور اس اعلامیے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے بالکل صحیح فیصلہ کیا،
کیونکہ یہ کانفرنس تو بنیادی طور پر انتخابات کے انعقاد کے لیے تھی، لیکن اس میں انتخابات کے علاوہ جو ہے وہ سبھی چیزوں کا ذکر ہے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا الو سیدھا کیا ہے۔ فوج کی بھی مخالفت کی ہے، مردم شماری کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ پارلیمانی بالادستی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے، یہ وہی بات ہے جو پارلیمان پہلے کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف۔ پھر وہ کہتے ہیں سیاسی فیصلے عدالتوں میں لے جائے جائیں گے تو عدالتی بحران جنم لے گا۔ عدالت کا کام آئین کی تشریح ہے، قانون سازی اور آئین سازی پارلیمان کا اختیار ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو پارلیمان پہلے کر رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی پختونخوا اور ملک کے دوسرے حصوں میں دہشت گردی کی نئی لہر نے انتہائی خطرناک صورت اختیار کر لی ہے۔ تو یہی وہی بات ہے کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، انتہائی خطرناک صورت اختیار کر لی ہے۔ اور اس کا جو پیراگراف نمبر 6 ہے یہ آج آپ دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں اعلامیہ ہے، یہ عوامی نیشنل پارٹی کی پریس جو کانفرنس تھی اس میں تمام سیاسی جماعتیں شریک تھیں، پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام نے ماضی کے تمام فوجی آپریشنز پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اب عوام نے کہاں کیا ہے پتہ نہیں، آل پارٹیز کانفرنس میں عوام نے کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ عوام نے ماضی کے تمام فوجی آپریشنوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان آپریشنوں کی وجہ سے دہشت گردوں کی بجائے عوام کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑے ہیں۔ سیدھا سیدھا چارج شیٹ کر رہے ہیں فوج کو اور کہہ رہے ہیں کہ جی فوجی آپریشنوں کی وجہ سے الٹا نقصان ہوا ہے، دہشت گردوں کو فائدہ ہوا، دہشت گردوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور عوام کو شدید جانی و مالی نقصان سہنا پڑا۔ عوام دشمن آپریشنوں کے ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ سول آرم فورسز، پولیس، لیویز وغیرہ کو جدید خطوط پر منظم اور مسلح کر کے عوام کی تائید و حمایت سے دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ اور مؤثر کارروائی کی جائے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جو ہے فوج نہ کرے بلکہ پولیس اور لیویز کریں، ان کو آپ ایکوپٹ کریں اور وہ کارروائی کریں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پختونخوا میں نافذ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جیسے عوام دشمن اور مارشل لائی قانون کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے وہ کی گئی تھی آل پارٹیز کانفرنس، اور اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ فوج کو رگڑا دے دیا کہ جی فوج نے بڑا نقصان کر دیا اور فوج نے دہشت گردی بڑھا دی ہے۔ دہشت گردوں کو نقصان نہیں کیا، عوام کو نقصان کیا ہے۔ فوج کہتی ہے کہ ہم نے اس چپے چپے کی حفاظت کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ فوج کہتی ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے قیمتی جوانوں اور افسروں کی جانیں لٹائی ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور یہاں اے این پی جن کو منا کر بہلا پھسلا کر ایک سیٹ ہے ان کی، امیر حیدر ہوتی کی، پوری پارلیمنٹ میں ایک سیٹ ہے ان کی، اور نخرے چیک کرے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں تو فوج نے کردار ادا کیا ہے اپنا بڑھانے میں اس کو۔ تو یہ بہت ہی خطرناک، افسوسناک اور شرمناک شک ہے جو اس میں ڈالی گئی ہے فوج کے خلاف۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔